अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरे पास हैं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। कनाडा के सूबे न्यू ब्रंसविक ने तारिकीन वतन के लिए नई सहूलत मुतारिफ कराई है। ये सहूलत उन तारिकीन के लिए है जिनकी मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं और वर्क परमिट खत्म होने वाला है। सूबाई हुकूमत एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के उम्मीदवारों को C18 वर्क परमिट के लिए स्पेशल लेटर्स जारी करेगी। इन लेटर्स की मदद से वो अपने मौजूदा ऑर्डर के साथ कानूनी तौर पर काम जारी रख सकेंगे। ये इकदाम इसलिए किया गया है क्योंकि PR दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग मुद्दत 13 माह से बढ़कर 37 माह तक हो चुकी है। इसकी वजह से कई उम्मीदवार अपनी मुलाजमत खोने के खदशे का शिकार थे। हुकूमत ने कहा है कि उम्मीदवार अपनी जॉब या एम्प्लॉयर की तब्दीली की फौरी इत्तला दें ताकि इनके कागजात बर वक्त अपडेट किए जा सकें। अमेरिका ने सरहदों पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तोसी का ऐलान किया है। इसका मकसद वीजा के मुद्दत से ज्यादा क़याम और पासपोर्ट फ्रॉड पकड़ना है। अमेरिकी बॉर्डर हुकाम अब हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सरहदी रास्तों पर मुल्क में दाखिल होने और निकलने वाले गैर मुल्कियों की तस्वीर लेने के पाबंद होंगे। ये कानून 26 दिसंबर से नाफिज होगा और इसके तहत फिंगरप्रिंट्स और DNA जैसे दीगर बायोमेट्रिक डेटा भी लिए जा सकेंगे। नए ज़वाबित बच्चों और बुजुर्गों पर भी लागू होंगे जो पहले मुस्तस्ना थे। इस इक़दाम को सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी का हिस्सा करार दिया जा रहा है। नाक़दीन का कहना है कि इसके इस्तेमाल से प्राइवेसी मुतासिर होने के खदशात बढ़ रहे हैं। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी सयाह फाम और अक़लियती अफराद की शनाख्त में गलतियाँ करती है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते के दौरान 22,000 से जायद गैर कानूनी रहायशी गिरफ्तार किए गए। इनमें से 14,039 को मुल्क बदर कर दिया गया। ये कार्रवाइयाँ 16 से 22 अक्टूबर के दौरान की गयी। गिरफ्तार होने वालों में 13,652 अकामा कवानीन, 4,394 सरहदी कवानीन और 4,567 मजदूरी कवानीन के खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस थे। 23,021 अफराद को सिफारती मिशनों के हवाले किया गया ताकि इनकी सफरी दस्तावेजात तैयार की जा सके। 3,939 अफराद के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। सरहद पार करने की कोशिश करने वाले अफराद में 44% यमनी, 54% इथोपियन और 1% दीगर ममालिक के शहरी थे। जापान ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए रवानगी टैक्स, वीज़ा फीस और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग चार्जेस में इजाफे का ऐलान किया है। ये इक़दाम हवाई अड्डों की सहूलत बेहतर बनाने और अवामी मंसूबों के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल जापान छोड़ने पर 1,000 येन टैक्स लिया जाता है जो 2026 में बढ़ा दिया जाएगा। वीज़ा फीस में भी 1978 के बाद पहली बार इजाफे मुतवक्के है। जापान 2028 में जेस्टा नामी नया ऑनलाइन निज़ाम भी मुतारिफ कराएगा। इसके तहत 71 ममालिक के वीज़ा फ्री मुसाफिरों को सफ़र से पहले रजिस्ट्रेशन और 6,000 येन फीस देना होगी। हुक्काम का कहना है इन तब्दीलियों से सफ़र कुछ महंगा हो जाएगा। बरतानिया ने स्पॉन्सरशिप के तहत गैर मुल्की मुलाजमीन और स्टूडेंट्स भर्ती करने वाले इदारों के लिए फीसों में इजाफा कर दिया है। स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम में किसी दरख्वास्त या फौरी एडअप की प्रोसेसिंग फीस 200 पाउंड से बढ़ाकर 350 पाउंड कर दी गई है। स्पॉन्सर लाइसेंस की फास्ट ट्रैक दरख्वास्त के लिए फीस 500 के बजाय 750 पाउंड वसूल की जाएगी। ये फीसें आम वीज़ा दरख्वास्त के लिए नहीं, ये उन कंपनियों और यूनिवर्सिटियों पर लागू होंगी जो बरतानवी हुकूमत से इजाज़त लेकर बैरून मुल्क से मुलाजमीन या स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। बरतानिया में 2 साल से वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस समेत मुतअद्दिद फीसों में नुमाया इजाफा किया जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक इन इक़दामात से स्पॉन्सर्स पर बोझ बढ़ेगा और वो गैर मुल्की अफराद को बुलाने से कतराएंगे। स्विट्जरलैंड ने पनाह गुज़ीनों के सफर पर सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। वो अफराद जो पनाह के अमल से गुजर रहे हैं या पहले ही पनाह हासिल कर चुके हैं अब सिर्फ इंतहाई ज़रूरी सफर ही कर सकेंगे।
اب وہ کسی ایمرجنسی یا قریبی رشتہ دار کی وفات کی صورت میں ہی اپنے وطن یا کسی دوسرے ملک کا سفر کر سکیں گے۔ حکومت نے وضاحت کی ہے کہ نئے ضوابط نافذ ہونے سے قبل ذاتی وجوہات کی تعریف واضح کی جائے۔ مختلف صوبوں اور سیاسی جماعتوں کو آئندہ فروری تک تجاویز پیش کرنے کا وقت دیا گیا ہے۔ ان قوانین کے تحت نہ صرف پناہ کے متلاشی بلکہ عارضی طور پر ملک میں رہنے والے افراد بھی شامل ہوں گے۔ نئی پالیسی کے مطابق یہ پابندی شینگن ممالک کے سفر پر بھی لاگو ہوگی، البتہ کھلاڑیوں یا بیرون ملک والدین سے ملنے والے بچوں کو 30 دن تک کے سفر کی اجازت دی جا سکے گی۔ یورپی عدالت نے تارکین وطن سے متعلق ایک اہم قانونی رائے دے دی ہے۔ ڈبلن ریگولیشن کے مطابق وہی ملک پناہ گزین کی درخواست کا ذمہ دار ہوتا ہے جس میں وہ سب سے پہلے داخل ہوا ہو۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ملک پناہ گزین کو واپس لینے سے انکار کرے تو اس کی سزا پناہ گزین کو نہیں بلکہ اس ملک کو ملنی چاہیے۔ یہ رائے ایک شامی شہری کے کیس میں دی گئی۔ اس نے جرمنی میں پناہ کی درخواست دی، حالانکہ وہ پہلے اٹلی میں رجسٹر ہو چکا تھا۔ اٹلی کچھ عرصے سے دیگر یورپی ممالک سے آنے والے ایسے مہاجرین کو قبول نہیں کر رہا۔ اگر اٹلی کی یہ پالیسی جاری رہتی ہے تو جرمنی کو درخواست کی جانچ کی ذمہ داری مل سکتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کا خمیازہ پناہ کے متلاشی کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ کینیڈا میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس اور ورکرز کی آمد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اگست 2025 میں 45,380 غیر ملکی اسٹوڈنٹس کینیڈا پہنچے۔ یہ گزشتہ سال اگست کے 79,795 کے مقابلے میں 43% کم ہے۔ رواں سال جنوری سے اگست تک اب 1,32,000 اسٹوڈنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ اس کا مطلب ہے حکومتی اقدام نے عارضی رہائشیوں کی آمد کو انتہائی محدود کر دیا ہے۔ اس مدت میں حکومت کے اپنے ٹارگٹ سے بھی کم غیر ملکی طلباء نے کینیڈا کا رخ کیا۔ اس طرح غیر ملکی ورکرز کی آمد میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں 35% کمی واقع ہوئی۔ ماہرین کے مطابق ویزا شرائط میں سختی، تعلیمی اخراجات میں اضافہ اور رہائش کی قلت نے غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو متاثر کیا ہے۔ ورک پرمٹ کے نئے ضوابط اور لیبر مارکیٹ کی پالیسیوں نے غیر ملکی ورکرز کے لیے مشکلات پیدا کی۔ ترکیہ کے قریب ڈنکی الٹنے سے 14 غیر قانونی تارکین وطن ہلاک ہو گئے، 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 18 افراد پر مشتمل ربڑ کی کشتی بودرم کے قریب سے روانہ ہوئی۔ صرف 10 منٹ بعد پانی بھرنے کے باعث ڈوب گئی۔ ایک افغان شہری نے 6 گھنٹے تیراکی کر کے ساحل تک پہنچ کر مدد طلب کی۔ اس کے بعد 4 کوسٹ گارڈ کشتیوں، ایک ہیلی کاپٹر اور غوطہ خور ٹیم نے امدادی کارروائی شروع کی۔ 14 لاشیں برآمد کر لی گئی۔ یہ واقعہ ان متعدد المناک حادثات میں سے ایک ہے جو یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے غیر قانونی پناہ گزینوں کو پیش آتے ہیں۔ پاکستان سے بھی لوگ اسی راستے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی جان ایسے غیر قانونی عمل میں داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ نیدرلینڈ نے پناہ کی درخواستیں مسترد ہونے والے تارکین وطن کو یوگینڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیدرلینڈ کے وزیر برائے امیگریشن اور خارجہ امور نے تصدیق کی ہے کہ حکومت یوگینڈا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت درجنوں مسترد شدہ پناہ گزینوں کو وہاں منتقل کرے گی۔ اس سے پہلے یوگینڈا نے امریکہ سے مسترد پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ وزیر نے بتایا کہ یوگینڈا میں ایک ٹرانزٹ ہب اگلے سال سے کام شروع کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کو یہ مراکز چلانے کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ان کے مطابق یہ پروگرام ان تارکین وطن کے لیے ہے جو درخواست سے مسترد ہونے کے باوجود نیدرلینڈ میں مقیم ہیں۔ یوگینڈا کی وزارت خارجہ کے مطابق وہ زیادہ تر افریقی ممالک سے آنے والے افراد کو قبول کرے گا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے تارکین وطن سے متعلق متنازع بیانات نے یورپ بھر میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ مرز نے کہا ہے کہ یورپی شہری عوامی مقامات پر خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ بڑے پیمانے پر ملک بدریوں کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ان بیانات پر انہیں سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ناقدین کے مطابق مرز دائیں بازو کی جماعتوں کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں اور معاشرے میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ برلن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے مرز کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ان کے خلاف ایک پٹیشن پر 2 لاکھ کے قریب افراد نے دستخط بھی کر لیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جرمنی اب ایک محفوظ ملک ہے، تاہم سیاست دانوں کو ہم اور وہ کے بیانیے سے گریز کرنا چاہیے۔
کویت نے سیاحت کو ڈیجیٹل انداز میں فروغ دینے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ ای ویزا کے کامیاب اجرا کے بعد اب وزٹ کویت کے نام سے نیا آن لائن پلیٹ فارم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر کمپنیاں سیاحتی، ثقافتی اور تفریحی تقریبات کے انعقاد کی اجازت حاصل کر سکیں گی۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کا مقصد روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور کویت کو علاقائی سیاحتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر اجاگر کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ای ویزا کے بعد ہوٹل انڈسٹری، ریسٹورانٹس، تجارتی سرگرمیوں اور ریل اسٹیٹ کے شعبوں میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ کرایوں اور رہائشی طلب میں مسلسل اضافہ متوقع ہے۔ رواں سال سیاحتی آمدنی تقریباً 17 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ جرمنی میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد غربت کے خطرے سے دوچار ہے۔ جرمن انسٹیٹیوٹ فار اکنامک ریسرچ کی رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ ریسرچ کے مطابق 2022 میں تقریباً 64% پناہ گزین ایسے تھے جن کی آمدنی قومی اوسط کے 60% سے بھی کم تھی۔ گزشتہ چند برسوں میں اس صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ 2020 میں یہ شرح تقریباً 70% تک جا پہنچی تھی۔ زبان کی رکاوٹیں، پیشہ ورانہ صنعت کی تاخیر سے تصدیق اور کم نوکریاں پناہ گزینوں کی آمدنی کم ہونے کی بڑی وجوہات ہیں۔ تحقیق کے مطابق پناہ گزین مردوں کے مقابلے میں خواتین، بالخصوص اکیلی ماؤں کو زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ عموماً پارٹ ٹائم یا غیر مستحکم روزگار کرتی ہیں۔ جرمنی میں مقیم پاکستانی پناہ گزینوں کے لیے بھی یہ تحقیق ایک اہم اشارہ ہے کہ زبان سیکھنے اور پیشہ ورانہ تربیت کے بغیر مالی استحکام حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین نے مصر کے ساتھ 7 کروڑ 50 لاکھ یورو کا معاہدہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد غیر قانونی ہجرت پر قابو پانا اور نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت مصر میں صحت، تعلیم، پانی اور صفائی کے منصوبوں میں بہتری لائی جائے گی۔ خواتین اور نوجوانوں کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ مارچ 2024 میں شروع ہونے والے 7 ارب 40 کروڑ یورو کے فریم ورک کا حصہ ہے۔ مصر میں معاشی عدم استحکام اور روزگار کی کمی کے باعث ہزاروں نوجوان یورپ، خاص طور پر اٹلی اور یونان کا رخ کر رہے ہیں۔ صرف 2023 میں 8,000 سے زائد مصری غیر قانونی طور پر یورپ پہنچے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے معاہدے سے نہ صرف غیر قانونی ہجرت میں کمی آئے گی بلکہ یورپ میں موجود غیر ملکی ورکرز کے لیے بھی حالات مزید بہتر ہوں گے۔ برطانیہ اور فرانس کے 1 in 1 out معاہدے پر ایک بار پھر سوالیہ نشان لگ گیا۔ معاہدے کے تحت فرانس بھیجا گیا مہاجر دوبارہ برطانیہ پہنچ گیا۔ حکومت نے تارک وطن کو دوسری بار بھی ڈپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکام کے مطابق مہاجر فرانس میں انسانی سمگلروں کا نشانہ بنا اور محض 29 دن بعد ہی دوبارہ چھوٹی کشتی کے ذریعے برطانیہ لوٹ آیا۔ اس معاہدے کے مطابق برطانیہ غیر قانونی طور پر آنے والے کچھ افراد کو فرانس بھیجے گا۔ بدلے میں فرانس ایسے ہی تعداد میں ان پناہ گزینوں کو قبول کرے گا جن کے اہل خانہ برطانیہ میں ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ابتدائی مرحلے میں اب تک صرف 42 افراد کو ہی اس منصوبے کے تحت فرانس بھیجا جا سکا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UAE کے ایئرپورٹس پر اب کون سی چیزیں ساتھ رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ UK نے کن 82 پروفیشنز میں عارضی ورک ویزے شروع کیے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہفتے کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔